बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैय फासिद का बयान यहाँ से शुरू हो रहा है। तो अब मैंने बुनियादी तौर पर चार बुयू के ताल्लुक से बताना है कि सबसे पहली बै होती है बैय सही। सही का मतलब दुरुस्त बै, करेक्ट बै। ठीक है, जिसके जो असल के एतबार से भी क्या हो, दुरुस्त हो, और वसफ के एतबार से भी क्या हो, दुरुस्त हो। और इसमें क्या होता है कि इजाब व कबूल होते ही मुश्तरी मबीए का मालिक बन जाता है। ठीक है, तो उसे बैय सही कहते हैं। तो अब तक जितनी भी हम बै पढ़ रहे थे वो सब क्या थी, बैय सही थी। फिर उसके बाद एक होती है बैय बातिल। बैय बातिल का मतलब इनवैलिड बै। और ये किस सूरत में होती है, जो असल के एतबार से, जात के एतबार से ये दुरुस्त ना हो। ठीक है, जात के एतबार से ही वो दुरुस्त नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि मबिया माल ही नहीं होता। मबिया यानी जो चीज जिसे आप खरीद रहे हैं वो माल ही तस्वुर नहीं किया जाता शरीयत की नजर में। या फिर वो माल तो होगा मगर माल गैर मुतकव्विम होगा। माल गैर मुतकव्विम का क्या मतलब, यानी शरीयत की नजर में वो माल नहीं है लेकिन दूसरे मजाहिब के लोगों के नजदीक माल है। मिसाल के तौर पर पहले बैय बातिल को समझने के लिए मैं मिसाल देता हूँ कि कोई जो है रास्ते में जानवर मरा पड़ा है। ठीक है, अब ये मुर्दार है, तो मुर्दार को कोई खरीदता बेचता है, कोई उसको माल समझता है क्या? नहीं समझता। तो अगर कोई मुर्दा मुर्दा जानवर को बेच रहा हो तो क्या वो माल तस्वुर होगा? नहीं होगा। तो ये बै ही बातिल हो जाएगी। आप क्या कहेंगे, ये बै क्या है, इनवैलिड है, गोया कि ये बै हुई ही नहीं। ठीक है, इसमें मुश्तरी मबिये का मालिक बनता ही नहीं है, क्योंकि मबिया माल ही नहीं है। समझ में आया बै बातिल में क्या हो रहा है, कि जो चीज बेची जा रही है उसे माल तस्वुर ही नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर अगर आप समझ लें, वो नालियां साफ करते हैं, नाली में से साफ करके उसमें से कचरा कूड़ा निकाल ले लेते हैं। अब वो किसी कोई उसको माल समझता है, कोई उसे बेचता है? मुझे बोलिए, नहीं बेचता। ठीक है, तो ये माल ही नहीं है। जब माल ही नहीं है तो फिर उसकी बै कैसे होगी? नहीं होती। तो ये इनवैलिड बै, बै बातिल कहा जाता है इसे। या दूसरा मैंने क्या कहा, वो माल तो है लेकिन हमारी शरीयत में उसको माल तस्वुर नहीं किया जाता। हाँ, दूसरे मजाहिब वाले उसे माल समझते होंगे। मसलन जो है शराब और खिंजीर। शराब और खिंजीर इस्लाम में दोनों हराम है, नाजायज है। और ये मुसलमानों के हक में माल तस्वुर होता ही नहीं है। लेकिन गैर मुस्लिम जो हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हों या नॉन मुस्लिम दूसरे मजाहिब वाले, वो शराब खरीदते बेचते भी हैं, खिंजीर को भी खरीदते बेचते हैं, पोर्क का गोश्त भी बिकता है। तो अब उनके नजदीक तो ये माल है लेकिन हमारे नजदीक ये माल नहीं है। तो ऐसे माल को क्या कहते हैं, माल गैर मुतकव्विम। क्या कहेंगे, माल गैर मुतकव्विम। ठीक है। और बैय बातिल में जो है मुश्तरी मबिये का मालिक बनता ही नहीं है, क्योंकि हमने उसे माल तस्वुर ही नहीं किया तो वो मालिक बनता ही नहीं है। तो अगर कोई शख्स मुसलमान को शराब बेचता है तो वो उसका मालिक ही नहीं बन सकता। ये बै क्या है, बातिल है। और याद रखना, उसूल एक अच्छी तरह से याद रखना, जो चीज हराम हो, ठीक है, जो चीज नापाक हो, यही पहले तो समझ लें, जो चीज हराम है उसे बेचना या खरीदना दोनों नाजायज है। समझ में आई बात? जो चीज हराम हो उसे खरीदना भी नाजायज, बेचना भी नाजायज। दूसरा, जो चीज नजिस है, नापाक है, उसकी बै भी नाजायज है। जो चीज नापाक हो उसकी, उसको खरीदना बेचना भी क्या है, नाजायज है। मिसाल, और उसमें याद रखना, इस एक्सेप्शन गोबर है। ये गोबर की जो उपलियां बनाई जाती हैं तो ये इसको खरीदा और बेचा जाता है क्योंकि इसकी जरूरत गांव वगैरह में पड़ती है, आग जलाई जाती है। तो फिर ये एक्सेप्शन में है गोबर की उपली वगैरह। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो भी चीज नजिस है तो वो क्या है, उसको खरीदना बेचना जायज नहीं है। शराब भी क्या है, नापाक है, नजिसुल आयन है। और पोर्क यानी कि खिंजीर का गोश्त, ये भी क्या है, नापाक है। तो इसलिए उसको खरीदना बेचना जायज नहीं है। ठीक है, तो ऐसी बै को बै बातिल कहते हैं। फर्क समझ में आया?
اور مشتری چونکہ اس کا مالک بنتا ہی نہیں تو اسے تصرف کا اختیار بھی نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھنا جو چیز نجس ہو یعنی حرام ہو اسے نہ اس میں تملیک جائز ہے نہ تملک جائز ہے، یعنی نہ آپ اس کے مالک بن سکتے ہیں نہ مالک بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر شراب ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو خریدنا چاہیں تو آپ خرید بھی نہیں سکتے، کیوں؟ کیونکہ آپ اس کے مالک بن ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ ناجائز ناپاک چیز ہے۔ اور اگر آپ اسے بیچنا چاہیں، کسی کو دوسرے کو دینا چاہیں تو دے بھی نہیں سکتے، کیوں؟ کیونکہ آپ اس کو کسی کو مالک بنا بھی نہیں سکتے، نہ مالک بن سکتے ہیں نہ مالک بنا سکتے ہیں۔ ہاں ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے انگور کا رس، آپ کے پاس انگور تھے، انگور کا رس پڑا تھا، وہ انگور کا رس پڑا پڑا جو ہے شراب بن گیا، اس کے اندر نشہ آ گیا، تو اب چونکہ انگور پہلے آپ کے تھے، ایک مسلمان کے تھے، تو اب وہ خود بخود جو ہے شراب بن گئی ہے، تو اس میں تملیک خود بخود آ گئی، لیکن اسے استعمال کرنا ناجائز ہے۔ اور ایسا بھی نہیں کر سکتا بھائی اس کے پاس شراب کی بوتل ہے تو وہ کسی کو گفٹ کر دے، یہ بھی ناجائز، کیونکہ وہ تصرف کر ہی نہیں سکتا، کسی کو مالک بنا بھی نہیں سکتا۔ بات آئی سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، تو مسلمان شراب کا نہ مالک بن سکتا ہے نہ مالک بنا سکتا ہے، ایسی بیع باطل ہوتی ہے، یاد رکھنا۔ اور تیسری بیع فاسد ہے۔ فاسد کسے کہتے ہیں؟ جو ذات کے اور اصل کے اعتبار سے تو جائز ہو لیکن وصف کے اعتبار سے جائز نہ ہو۔ اب اس کی مثال کیا؟ دیکھیں بھائی، ذات کے اعتبار سے جائز ہونے کا کیا مطلب؟ کہ جو مبیع ہے وہ مال تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ مال ہوتی ہے، جسے جو جس چیز کو، جس مبیع کو آپ بیچ رہے ہیں یا خرید رہے ہیں وہ چیز تو جائز ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر کوئی ایسی رکاوٹ آ جاتی ہے ایکسٹرنل کوئی صفت کی وجہ سے، کوئی شرط وغیرہ کی وجہ سے، تو وہ بیع جو ہے فاسد ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ مثال کے طور پر میں آپ سے جو ہے میں آپ کو موٹر سائیکل بیچ رہا ہوں اور آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی یہ 20,000 میں موٹر سائیکل ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے 1 ہفتے تک میں استعمال کروں گا۔ اب یہاں پر میں نے کیا کیا؟ موٹر سائیکل بیچ رہا ہوں تو یہ تو مال جائز ہے، ٹھیک ہے، حلال چیز ہے، بیچ سکتا ہوں میں، اس میں تملیک اور تملک دونوں جائز ہے، اور ایجاب و قبول بھی ہم کر رہے ہیں، لیکن اس میں کیا ہو گیا؟ میں نے ایک ناجائز شرط لگا دی۔ ناجائز شرط کیا لگائی؟ میں نے کہا کہ 1 ہفتے تک میں اس کو استعمال کروں گا، حالانکہ بیع کا تقاضا کیا ہے کہ جیسے ہی بیع ہوتی ہے ایجاب و قبول کے فوراً بعد مشتری مبیع کا مالک ہو جاتا ہے، جب مشتری مبیع کا مالک ہو گیا تو اس کو مبیع اس کے حوالے کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اس کے سپرد کرنا ضروری ہے۔ اگر میں اس کو اس کے حوالے نہیں کرتا تو یہ بیع پوری طرح سے مکمل ہی نہیں ہوئی۔ تو بیع تقاضا کر رہی ہے کہ مشتری کو امیڈیٹلی وہ چیز ہینڈ اوور کر دی جائے، حالانکہ میں اس کے سپرد نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں اس کے اوپر اس کی چیز کو 1 ہفتے تک استعمال کرنے کی شرط لگا رہا ہوں، جو کہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ناجائز شرط لگا دی، اس کی وجہ سے بیع فاسد ہو گئی۔ اور بیع فاسد کا اصول یاد رکھنا کہ ہر بیع جو فاسد ہو اسے توڑنا واجب ہے۔ کیا؟ اسے توڑنا واجب ہوتا ہے، اسے برقرار نہیں رکھا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھنا کہ اگر اس بیع میں، بیع فاسد میں، اگر بائع اور مشتری دونوں راضی ہوں تو بائع کی اجازت سے مشتری جو ہے مبیع کا مالک بن جاتا ہے، ملکیت تو آ جاتی ہے۔ یعنی کہ اگر میں کہہ دوں کہ بھئی یہ موٹر سائیکل میں 1 ہفتے تک استعمال کروں گا اور آپ راضی بھی ہو گئے، اب دونوں کی رضامندی سے، پھر اس کے بعد میں جو ہے میں نے موٹر سائیکل آپ کو قبضے میں دے دی، اب مشتری نے کیا کر لیا؟ موٹر سائیکل لے لیا، تو قبضہ تو کر لیا اس نے مبیع کے اوپر، تو ملکیت تو اس کی ثابت ہو جائے گی بائع کی اجازت سے، لیکن یہ بیع پھر بھی ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ اس بیع کو توڑنا واجب، اگر نہیں توڑیں گے تو دونوں گناہگار ہوں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ دونوں گناہگار ہوں گے، تو اسی لیے ایسی بیع کو توڑنا جائز، اور اس پر نفع لینا بھی جائز نہیں، اگر کسی نے نفع لے لیا تو پھر اسے لوٹانا پڑے گا۔ بات آئی سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، وہ نفع لینا بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا کہ جو بیع فاسد ہوتی ہے، بیع فاسد کے اندر وہ فعل تو ناجائز ہے، لیکن جو چیز ہے وہ چیز ناپاک یا ناجائز نہیں ہوتی، سمجھ میں؟ یعنی کہ اس کے اندر حرمت جو ہے اس چیز کے اندر، مبیع کے اندر داخل نہیں ہوتی۔ اس کی آسان مثال سمجھ لیں کہ جمعہ کا دن ہے،
جمعہ کے دن اذان ہونے کے بعد جو ہے خرید و فروخت جو ہے ناجائز ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے کہ وَذَرْعُ الْبَيْعِ، بے کو کیا کر دو، ترک کر دو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذرعوا البیع، کہ اے ایمان والو جب جمعہ کی اذان دی جائے تو تم فوراً اللہ کے ذکر کی طرف کیا کرو، لب کو جلدی کرو، اور یہ کیا کرو، بے کو چھوڑ دو، یعنی کہ کاروبار کو چھوڑ دو، تجارت خرید و فروخت کو کیا کرو، چھوڑ دو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع کر دیا ہے، اور تو اس کا مطلب اذان ہونے کے بعد خرید و فروخت ناجائز ہے، اللہ نے حرام کر دیا ہے، اوکے۔ اور پھر کب جائز ہو جاتی ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ نے فرمایا کہ جب تم نماز مکمل کر چکو پھر اللہ کا رزق تلاش کرنے کے لیے زمین میں پھیل جاؤ۔ تو اب یہاں کیا مطلب، نماز ہونے کے بعد خرید و فروخت جائز ہو جاتی ہے، اذان ہوتی ہی ناجائز، اور نماز جو ہے نماز جو ہے ہونے کے بعد آپ خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ لیکن اذان جمعہ کی دو اذانیں ہوتی ہے، یاد رکھنا، پہلی اذان سے لوگوں کو اطلاع دی جاتی ہے، اور دوسری اذان کے فوراً بعد جو ہے خطبہ شروع ہوتا ہے۔ تو احناف کے نزدیک اصل مسئلہ تو یہی تھا کہ اذان اول سے ہی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، لیکن فقہ شافعی کے اعتبار سے اذان ثانی جو ہوتی ہے، یعنی کہ جو خطبے سے پہلے، تو وہ جو ہے اذان ثانی جو ہے اس سے کیا کہتے ہیں، بیع حرام ہو جاتی ہے ایسا۔ لیکن جدید زمانے میں فتویٰ اسی پر دیا جاتا ہے کہ جو خطبے سے پہلی والی اذان ہے اس کے بعد خرید و فروخت ناجائز و حرام ہے، پہلی اذان کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، جو 1 بجے وغیرہ ہوتی ہے آلموسٹ، پھر اس کے بعد جو خطبے سے پہلے اردو تقریر ہونے کے بعد خطبے سے پہلے ایک اور اذان دی جاتی ہے بغیر مائک کے عموماً، تو وہ باہر والوں کو سنائی نہیں دیتی، صرف اندر مسجد والوں کو سنائی دیتی ہے۔ تو یاد رکھنا، تو اس پر فتویٰ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اذان ہونے کے بعد خرید و فروخت جائز نہیں، لیکن جس پر جمعہ جائز نہیں وہ تو خرید و فروخت کر سکتا ہے، یعنی عورتوں پر تو کیا ہے، جمعہ ہی نہیں ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں، خرید و فروخت کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کرنا چاہیے، بہتر یہ ہے کہ اوائڈ ہی کریں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر جمعہ نہیں ہے، سعی الی الجمعہ۔ دوسرا، اگر مسجد کے باہر کوئی ٹوپی بیچ رہا ہے، عطر وغیرہ بیچ رہا ہے، تو یاد رکھنا اذان ہونے کے بعد اس کو بھی جائز نہیں ہے یہ سب بیچنا، کیونکہ اس کو خطبہ سننا لازم ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بھی یہ جائز نہیں۔ اچھا، اگر کسی نے مثال کے طور پر اذان کے بعد کوئی چیز خریدی، مثال کے طور پر ایک آدمی آیا، اس نے عطر کی بوتل خرید لی، تو یہ بے فاسد ہو گئی۔ تو بے فاسد کو کیا کرنا ہے، کیونکہ اچھا دیکھیں اس کے اندر ذات کے اعتبار سے تو یہ بے جائز ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، احل اللہ البیع، اللہ نے بے کو حلال کر دیا، تو ذات کے اعتبار سے تو یہ بے کیا ہے، جائز ہے۔ لیکن ایک وصف کی وجہ سے، صفت کے اعتبار سے یہاں پر یہ ناجائز ہو گئی، اور وہ کیا ہے کہ یہ جمعہ کے جانے میں رکاوٹ بن رہی ہے، سعی الی الجمعہ کے لیے یہ رکاوٹ بن رہی ہے، اللہ نے منع فرما دیا کہ تم نے کاروبار چھوڑ دینا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے اب یہ ناجائز ہو گئی، تو یہ بے فاسد ہو گئی، اور فاسد بے کو توڑنا لازم، تو پھر یہ مبیع ریٹرن کر دو، پیسے واپس لے لو، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی نے مثال کے طور پر لے لیا، لوگ چلے گئے، یہ گھر پر آ گیا، بیچنے والا بھی چلا گیا، خریدنے والا بھی چلا گیا، اب یہ عطر جو وہ خرید کر لایا ہے، تو کیا اس کا استعمال حرام ہو گیا؟ نہیں، وہ حرمت اس چیز مبیع کے اندر نہیں اترے گی، یاد رکھنا، لیکن گناہگار تو ضرور ہوئے وہ لوگ، ٹھیک ہے، خریدنے اور بیچنے والے دونوں گناہگار ہوں گے، تو اس پر توبہ لازم ہے۔ تو فرق سمجھ میں آیا بیع فاسد میں، کہ مالک کی اجازت سے، مالک کی اجازت سے مشتری مبیع کا مالک بن جاتا ہے، لیکن اس میں اس کو تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی میں نے وہ بیع فاسد سے عطر خریدا مثال کے طور پر، اب میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو آگے بیچنا چاہ رہا ہوں، میں استعمال نہیں کر رہا، اس کو آگے بیچ رہا ہوں، تو یہ میرے لیے بیچنا بھی جائز نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ درست نہیں، کیونکہ میں تصرف کرنا اس میں جائز نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر میں نے بیچ دیا مثال کے طور پر، تھرڈ پارٹی کسی کو بیچ دیا، اب اس کے لیے خریدنا جائز ہے، اور اس کے لیے وہ چیز درست ہے، ٹھیک ہے، لیکن میرے حد تک تھا وہ مسئلہ، کیونکہ وہ نئی بیع ہے، ٹھیک ہے، مسئلہ پرانی بیع کا تھا،
تو اس میں مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اور یہاں مصنف جو ہے اس کتاب کے اندر بیع فاسد کے اندر ہی بیع باطل کا بھی ذکر کریں گے، ٹھیک ہے، بیع باطل کا بھی ذکر کریں گے۔ پھر اس کے بعد میں نے چوتھی کون سی بیع بتایا تھا؟ بیع موقوف۔ بیع موقوف کا کیا مطلب؟ یعنی کہ ایسی بیع جو کسی کی اجازت پر ڈپینڈنٹ ہو، جیسے کہ بیع فضولی میں کہ کسی جو آدمی مالک نہیں ہوتا کسی غیر کا مال وہ بیچ دے اور بعد میں مالک آنے کے بعد اجازت دے تو ہی وہ بیع درست ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو بیع فضولی جو ہوتی ہے یہ بیع موقوف ہوتی ہے، کیونکہ یہ مالک کی اجازت کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتی ہے، تو بیع موقوف، ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آ گیا یہاں پر مسئلہ؟ اب بیع فاسد کے اندر بیع باطل کو بھی ذکر کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور بیع فاسد کے ساتھ باطل کو کیوں ذکر کریں گے، الگ سے کیوں نہیں ذکر کریں گے؟ کیونکہ اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ جو چیز بیع باطل میں کیا ہوتا ہے، ناجائز اور ناپاک چیز ہوتی ہے اور وہ مال ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور مال تو اسے کہتے ہیں جس کی طرف طبیعت کا میلان ہو، رغبت ہو، جس چیز کی ہمیں ضرورت ہو، ٹھیک ہے۔ اور آدمی کو جس چیز کی ضرورت ہوتا ہے وہ قابل احترام ہوتی ہے۔ اور یہاں شراب اور خنزیر کا گوشت شریعت نے ہمیں کیا کیا ہے، اس کی تعظیم کا حکم نہیں دیا ہے، سمجھے، اس کی تعظیم کا حکم نہیں دیا ہے۔ اگر ہم اسے خرید اور بیچ رہے ہیں گویا کہ ہم اس کی تعظیم کر رہے ہیں، اور تعظیم تو شریعت نے منع فرمایا ہے اس سے، سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ بیع ناجائز ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیں عبارت کی طرف، اذا كان احد العوضين او كلاهما محرما فالبيع فاسد كالبيع بالمیتة او بالدم او بالخمر او بالخنزیر۔ انہوں نے کیا کہا کہ اذا كان احد العوضین، جب ان دو عوضوں میں سے کوئی ایک، ٹھیک ہے، یا وہ دونوں حرام ہوں تو وہ بیع فاسد ہو جاتی ہے، جیسے کہ مردار کی بیع، میتتا میت کو کہتے ہیں یعنی کہ مردار، دم خون کو کہتے ہیں، خمر شراب کو کہتے ہیں، خنزیر جو ہے پگ کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ چاروں چیزیں نص قطعی سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ مائدہ اگر آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ اس میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو کیا کیا ہے، حرام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، تمہارے لیے حرام کر دیا گیا خون کو اور خنزیر کے گوشت کو اور کس کو، میتتا کو، سمجھ میں آیا۔ اور جو اللہ کا نام جس جانور پر لیا نہ گیا ہو، ٹھیک ہے، غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کیا گیا وہ بھی حرام ہے، تو یہ چیزیں حرام۔ اور خمر کو تو اللہ تعالیٰ نے الگ سے حرام کیا ہے، شراب کو، تو ان چیزوں کو خریدنا اور بیچنا جائز نہیں۔ عوض کسے کہتے ہیں، بدلے میں دی جانے والی چیز کو۔ اب دیکھیں میں کہتا ہوں میں آپ کو کتاب بیچ رہا ہوں، بدلے میں آپ مجھے 100 روپے دیں گے، تو یہ کتاب کے عوض آپ کیا دے رہے ہیں، مجھے روپیے دے رہے ہیں، اور روپیوں کے عوض میں کیا دے رہا ہوں، کتاب دے رہا ہوں، تو یہ عوضین ہو گئے، ایک کے بدلے دوسری چیز، کتاب کے بدلے پیسے، پیسے کے بدلے کتاب، تو یہ عوض کہلائیں گے۔ تو یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ عوض میں چاہے وہ مبیع کے طور پر ہو یا ثمن کے طور پر ہو، آپ دونوں میں سے اگر کوئی ایک بھی چیز جو ہے حرام ہو تو یہ بیع فاسد ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے شراب بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور بدلے میں کیا مل رہے ہیں، اس کو پیسے مل رہے ہیں، تو یہ کیا ہے، بیع ناجائز ہو گئی۔ کیوں ناجائز ہو گئی؟ کیونکہ عوضین میں سے ایک چیز حرام ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر کوئی شخص خنزیر کا گوشت بیچ رہا ہے، بدلے میں کیا دے رہا ہے، شراب دے رہا ہے، تو اب دیکھیں ایک طرف سے خنزیر ہے سمن کے طور پر، مبیع کے طور پر، دوسری طرف سے شراب ہے سمن کے طور پر، دونوں ایکسچینج کر رہے ہیں آپس میں، دونوں چیزیں حرام ہے، تو یہ کیا ہے، پھر بھی یہ بیع فاسد ہے۔ ایک چیز حرام ہو یا دونوں چیزیں حرام ہو تو کیا ہے، بیع فاسد ہو جاتی ہے۔ چلیے بس آج کے لیے اتنا کافی ہے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔